Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. जैसा कि आपको मालूम है, रमज़ान मुबारक जारी सारी अपनी रहमत से भरा हुआ माह ये हमारे चल रहा है। आज उसका 5वां आज दर्स इंशाअल्लाह मैं दूँगा और आज उलमाए कराम और उर्फ़ाए कराम का नज़रियात जो दस्तूर अमल जिसको भी कहते हैं वो बयान करूँगा इंशाअल्लाह ताला। और ये सिर्फ बयान की हद तक मुयन न रहे, इसको अपने ज़िंदगी में अप्लाई करें, अपनी ज़िंदगी में अंजाम दें। अपनी ज़िंदगी में जब तक अंजाम नहीं देंगे तो आप जो कुरान की आयत वो आयत है कि आप रमज़ान इसलिए आया कि आप तकवा और मुत्तकी बन जाएं। ये मुत्तकी बनने के लिए मैं ये नुक्ते बयान कर रहा हूँ जो दस्तूर अमल जिसको कहते हैं उलमाए कराम। सबसे पहले देखें, मैंने कल भी बयान किया था कि खुदा, वो खुदा जो हमारे शहर से भी ज़्यादा करीब है, हम उस तक क्यों नहीं पहुंच सकते। तो उसके लिए गुनाह को तर्क करें। जो मैंने कहा कि खुदा और इंसान के बीच में चीज़ आती है उसे गुनाह कहते हैं। जो माइल करती है, हम दो चीज़ों को मिलाने में रुकावट बनती है, उसे गुनाह कहते हैं। उस गुनाह को तर्क कैसे करें, किस नीयत कैसे ऐसे काम करें कि हम गुनाह ख़त्म हो जाए। कभी कभी ऐसे होता है कि हम कोई दर्स सुनते हैं, कोई आयत पढ़ते हैं, कोई रवायत पढ़ते हैं, कोई ऐसा वाक़या पढ़ते हैं तो हमें दुख होता है हमें, और अपने आप में ये हम ज़मीर में अपने आप को कहते हैं कि हम सुधर जाएंगे, अभी गुनाह नहीं करेंगे। मगर वो दर्स सुनने के बाद, ख़त्म होने के बाद फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि आप फिर उस चीज़ को ख़त्म कर देते हैं और आप उस गुनाह को दोबारा करते हैं। मगर आज कुछ ऐसे नुक्ते मैं बयान करूंगा इंशाअल्लाह ताला। नुक्ते अव्वल ये है कि गुनाह छोड़ने की इब्तिदा नियत करें, ये करें कि मैं इमाम ज़माना अज्जल ताला फ़रज की मसलन ज़हूर की वजह से अपना गुनाह तर्क करो। इस नीयत से अपना गुनाह तर्क करोगे। देखा आयतुल तक की वजह से भी पूछा गया कि हम इमाम की ज़ियारत क्यों नहीं कर सकते हैं, तो आयतुल्लाह ने क्या जवाब दिया, अपने गुनाहों की वजह से आप इमाम की ज़ियारत नहीं कर सकते। नहीं तो ये आंखें इमाम के लिए तरस रही हैं, मगर हमारे गुनाहों की वजह से वो पर्दे आहिल हो गए हैं जो हम इमाम को देख नहीं सकते हैं। नहीं तो वरना इमाम हमारे साथ होता है। इमाम ज़माना कहता है कि मैं अगर एक लम्हे के लिए भी अपनी रहमत का हाथ अपनी उम्मत मोहम्मदी, अपने उम्मत अली वलीला पढ़ने वाले से हाथ उठा दूं एक लम्हे के लिए भी, ये इंसान आपको ऐसे खा जाएंगे जैसे सूखी लकड़ी को आग जलाकर राख कर देती है, ऐसे इंसान आपको कर देते हैं। देखें जितने जुल्म शीयत पर हुए उसके बावजूद भी आज शीयत कायम है। क्यों? ये फ़कत इमाम ज़माना का हमारे ऊपर साया और हमारे ऊपर हाथ है। इमाम ज़माना की इमाम ज़माना के ज़ुहूर की वजह से हम सिर्फ फ़कत और इमाम ज़माना की वजह से अपने गुनाह को तर्क करें। अगर इमाम ज़माना की वजह से हम गुनाह को तर्क करेंगे इंशाअल्लाह ताला वो गुनाह हम छोड़ सकते हैं, मगर नीयत पुख्ती हो। अगर नीयत पुख्ता नहीं होगी तो हम गुनाह को तर्क करने में बहुत दिक्कत और मुश्किलात पैदा होगी। और दूसरा ये है कि हुसैन अलैहिस्सलाम को सलाम पेश करें सुबह 8 बजे। ये एक वो चीज़ है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सलाम पेश करने से ये सलाम में ताकत है। अस्सलाम वालेकुम या अबा हुसैन। आप फिक्स मगर टाइम का ख्याल रखें। उलमा कराम और उर्फ़ा बिल्कुल उर्फ़ा इसको ताकीद करते हैं कि टाइम का ख्याल रखें। सुबह 8 बजे फिक्स 8 बजे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ये सलाम पेश करें और इमाम को कहें कि इस सलाम के सदक़े में मुझे तकवा अता फरमा। देखें जब तक तकवा नहीं होगी, देखिए मौला अली अलैहिस्सलाम कहता है कि मैं मुत्तकियों का इमाम। जब हमारे हम हैं तो फिर ये इमाम अली अलैहिस्सलाम तो मुत्तकियों का इमाम है। फिर हम किस लिस्ट में है और हम किसके पीछे हैं, ये देखने के लिए हमें ज़रूर नज़रसानी करनी पड़ेगी। अभी 2 चीज़ें मैंने बयान की। इमाम ज़माना की वजह से नियत करें कि मैं गुनाह छोड़ता हूँ। दूसरी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सलाम पेश करें। और अभी जो मैं दस्तूर अमल बयान करूँगा, आयतुल अमल इन्होंने बयान किया है। इनके बाद इमाम खुमैनी इतनी बड़ी हस्ती भी इनके पास
دستور جاتا تھا، اور آیت التقی بیجر جیسا عارف عالم بھی ان کے پاس، یہ استاد العلماء اور استاد العرفا اس کو کہا جاتا ہے، علامہ علی قاضی کو، اور یہ اس کا خصوصاً نجف اشرف کا یہ رہنے والا تھا، اور یہ اس کی بڑی فضیلت، اور ان کے نام سن کر ابھی بھی عرفا و عالم ان کے نام سن کر کہتے ہیں کہ واقعی میں ایک اگر جلوہ توحید اگر ہمیں کوئی انسان کی دیکھنے میں آتی تھی تو وہ آیت اللہ علی قاضی کے پاس نظر آتی تھی۔ انہوں نے چند نقطے بیان، چند چیزیں بیان کی ہے، اور میں انشاءاللہ آج بیان کروں گا، بس آپ ان کو لکھیں، اور یہ آیت اللہ علی قاضی کہتا ہے کہ لکھیں اور وہ صفحہ جیب میں رکھیں، اور بار بار دیکھتے رہیں کہ کیا میں عمل یہ کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں۔ اگر یہ آپ صرف 1 سال تک اس چیز کو انجام دیں گے، جو ابھی میں دستور عمل بیان کروں گا، صرف 1 سال بیان کریں گے، یہ دستور عمل میں وہ طاقت ہے، یہ دستور عمل میں وہ طاقت ہے کہ آپ کو تقویٰ کے اعلیٰ منزل پر پہنچائے گی، آپ کو وہ انسان بنائے گی جو انسان خدا، قرآن و اہل بیت چاہتے ہیں، نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں، ہمیں وہ انسان بنانے کے اعلیٰ درجے پر پہنچائے گی، جو ہمیں برتری ہے جانوروں سے، ہمیں برتری ہے نباتات سے، ہمیں برتری ہے حیوانات سے، ہمیں برتری ہے اس ہر مخلوق سے۔ کیوں برتری ہے؟ یہ انسان صرف بولنا، دیکھیں کھانا پینا سونا، یہ ہر نباتات بھی، ہر جانور میں، اور اس کے علاوہ دوسرے میں بھی ہے، علماء میں، اور یہ اختلاف ہے کہ یہ دیکھیں انسان کو برتری ہے، صرف انسان اشرف المخلوقات کیوں ہے؟ وہ اس کی وجہ سے یہ کہ وہ تقویٰ پرہیزگاری کرے، اور ان کے بعد عقل ہے، خدا کو درک کر سکتا ہے، اور تقویٰ وہ پہلی سیڑھی ہے کہ ہم خدا کے عالم، خدا کو آسانی سے درک کر سکتے ہیں۔ آیت اللہ علی قاضی نے جو چند نقطے بیان کیے ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اس کا پہلا نقطہ یہ کہ وہ کہتا ہے کہ تقلید کو صحیح کرے، اپنی جو تقلید، آیت اللہ جس مجتہد کی بھی تقلید کرتے ہیں اس کو صحیح کرے، اس کی تقلید کے مطابق عمل کرے۔ کبھی کبھی یہ کہ ہوتا ہے کہ ہم کسی آیت اللہ کی بھی تقلید کرتے رہتے ہیں، مگر وہ ہم اپنے خیال۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ واجبات اور مستحبات کو احسن انداز سے انجام دیں۔ واجبات کو اس نیت سے نہ انجام دیں گے بس مجھے واجب ہے، مجھے پڑھنی ہے، اس نیت سے نہ پڑھیں، روحانیت کو اور تقویٰ میں اضافے کے لیے پڑھیں، احسن انداز سے، سکون سے اور آرام سے نماز پڑھیں۔ ابھی کیا ہے، بس نماز پڑھیں، جلدی نماز پڑھنی ہے اور مجھے کام پہ جانا یا کسی اور جگہ بھی، صرف اس خدا کو 20 منٹ دے جو کہتا ہے میں 1 ماہ سے نہیں 70 ماہوں سے بھی زیادہ بندے سے پیار کرتا ہوں، 70 ماہوں سے بھی زیادہ بندے سے پیار کرتا ہوں۔ اس خدا کو صرف ہم 20 منٹ نہیں دے سکتے، ایک نماز ظہر کے عصر کے لیے 20 منٹ سکون سے ہم جو دیں تو وہ نہیں دے سکتے، کیوں؟ بہرحال یہ کہ اپنے واجبات کو احسن انداز سے انجام دیں۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد تسبیح بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پڑھیں، مگر غور و فکر کے ساتھ پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ کی یہ بھی روحانیت میں اضافہ ہوگا۔ ہم تسبیح کو، خصوصاً بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ کی تسبیح کو ہم اس انداز سے پڑھتے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بس خود نہیں سمجھتے ہیں، اگر وہ خود کبھی غور کرے تو میں کیا کہہ رہا ہوں کچھ نہیں معلوم، اللہ اکبر کی جگہ پہ کیا کہہ رہا ہے وہ اس کو خود نہیں معلوم، میں اتنی جلدی میں پڑھ رہا ہوں۔ وہ احسن انداز سے اور سکون سے اپنی قلب سے بیٹھ کر تسبیح کے غور فکر کریں، اور نماز سے ہر واجب نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ آیت الکرسی کی بڑی عظمت اور اہمیت ہے، آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد سجدہ شکر انجام دیں۔ اس کی بڑی اہمیت ہے، خصوصاً سجدہ شکر کی۔ خدا کا شکر ادا کریں، خدایا ہمیں توفیق دے، ہم خدا سے نہیں مانگیں گے، کس سے مانگیں؟ خدایا میرے خدایا میں توفیق دے نماز پڑھنے کی، اور ہمیں توفیق دے نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ نماز کی لذت کو حاصل کرنے کی۔ جب تک نماز کی لذت آپ کو حاصل نہیں ہوگی تب تک آپ کے نماز فقط اور فقط سجدے
کرنے ہی ہوتے ہیں، صرف ٹکر لگانے ہوتے ہیں، ثواب آپ کو ملے گا، مگر لذت، وہ لذت جو نماز پڑھنے کے بعد مولا علی علیہ السلام کو لذت ملے، اتنی لذت بھی گم ہو جائے کہ تیر نکل جائے، امام کو معلوم بھی نہ پڑے۔ امام سجاد علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا واقعہ وہ یہ ہے کہ نماز پڑھ رہا تھا، سانپ شیطان اب سانپ کی شکل میں آ کر ڈس گیا، مولا کو معلوم بھی نہیں ہوا، شیطان پریشان۔ امام نے کسی اصحابی نے پوچھا، مولا آپ کو سانپ آیا، اس نے ڈس لیا، آپ کو معلوم نہیں ہوا؟ امام نے کیا جواب دیا؟ امام نے کہا، میں اس کائنات میں تھا ہی نہیں، میں اپنے خالق سے رابطہ کر رہا تھا۔ عزیزاں، نماز کو ہم فقط ابھی صرف واجب سمجھ کر پڑھتے ہیں، نہیں، نماز کو روحانیت بنا کے نماز پڑھیں تو آپ اس اعلیٰ مقام پر پہنچیں گے جو ائمہ چاہتے ہیں، جو خدا چاہتا ہے، فیکون کا مالک بنانا چاہتا ہے خدا کہتا ہے کہ میں جیسا ہوں، میں اس جیسا جمال بنانا چاہتا ہوں انسان کو، مگر انسان کو کیوں نہیں بڑھتا؟ سجدہ شکر انجام دے۔ سجدہ شکر کیسے دے؟ اس کا خاص ایک طریقہ ہے، اور آیت اللہ علی قاضی کہتا ہے کہ یہ وہ سجدہ شکر ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم نبی علیہ السلام نے مسلسل انجام دینے کی وجہ سے خلیل اللہ، خدا کا دوست بنا، خلیل اللہ بنا۔ کیا کریں؟ 3 مرتبہ پیشانی، سیدھی پیشانی رکھیں اور 3 مرتبہ کہیں الحمدللہ، اور اس کے بعد 3 مرتبہ اپنی دائیں پیشانی، رخسار نہیں پیشانی رکھے اور کہے شکر الحمدللہ، اور 3 مرتبہ دائیں بائیں کو رکھے اور 3 مرتبہ کہے استغفر اللہ۔ اس کو انجام دیں۔ ایک میں نے چھوٹی سی دوسری اس نقطے کے علاوہ میں ایک اور چھوٹی سی بات بیان کرتا ہوں۔ امام رضا علیہ السلام کا میں نے فرمان پڑھا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کا فرمان پڑھا تھا۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف سجد میں جا کر صرف شکر اللہ شکر اللہ شکر اللہ 70 مرتبہ کہیں، آپ اس عالم روحانیت اور اس روحانیت تک پہنچیں گے جو خدا اور ائمہ اور ہم چاہتے ہیں۔ سجدہ شکر انجام دیں، اور اس کے بعد نماز فجر کے بعد سورہ یاسین اور نماز عشاء کے بعد سورہ واقعہ پڑھیں۔ دیکھیں یہ ہم معمولاً ہوتا ہے، پڑھتے رہتے ہیں مگر غور و فکر نہیں کرتے۔ ابھی غور و فکر کے اچھا میں نے جتنی نقطے بیان کیے وہ ہر نقطے پہ غور و فکر کے ساتھ پڑھنے کے لیے تاکید کی گئی ہے۔ جب تک غور و فکر کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تب تک آپ تقویٰ کے اعلیٰ مقام تک نہیں پہنچیں، کیونکہ ہم جو چیز انجام دیتے ہیں اپنے گھر اور ہر چیز دماغ میں لے کر ان کے خیالوں میں گم ہو کر پھر عبادت انجام دیتے ہیں، اس لیے اس عبادت کی لذت ہمیں حاصل نہیں ہوتی۔ نماز فجر کے بعد سورہ یاسین کو پڑھیں اور نماز عشاء کے بعد سورہ واقعہ کو پڑھیں، اور اس عمل جو میں عمل بیان کر رہا ہوں صرف 1 سال انجام دیں، صرف 1 سال مسلسل انجام دینے سے کیا ہوگا، وہ ان کی روحانیت وہاں تک پہنچے گی جو خداوند عالم چاہتا ہے اور متقی بنانا چاہتا ہے خدا جو۔ اور خصوصاً نماز مغرب اور عشاء کی مستحبات جو ہیں، 4 رکعت نماز مغرب کے 2 رکعت نماز عشاء کے ہیں وہ پڑھیں، خصوصاً نماز فجر مغرب اور عشاء کی۔ اس کے بعد رات کو سونے سے پہلے سورہ حشرات کی سورہ پڑھ کر پھر سوئے۔ یہ وہ عمل ہے جو رسول خدا انجام دیتا تھا اپنی زندگی میں، اور بالخصوص 1 سال تک آپ 1 ماہ اس چیز کو انجام دیں۔ وہ کیا؟ نماز شب۔ اس ماہ مبارک رمضان میں آپ اپنے آپ پر نماز شب واجب کریں، شریعت واجب نہیں، اپنے وہ واجب کہ میں نماز واجب پڑھنی ہے، بس کس حالت میں بھی پڑھنی ہے۔ ہمارے یہاں پہ استاد محترم کا کہ میں جملہ نقل کروں، استاد محترم کہتا ہے کہ صرف 40 دن نماز شب نہ پڑھ سکیں، نماز شب کے لیے نہ اٹھ سکیں، نماز فجر کے بعد اس کی قضا کر کے پڑھیں، پھر بھی آپ اس روحانی اعلیٰ مقام پر پہنچو گے جو خدا اور ائمہ اور خداوند متعال چاہتا ہے۔ صرف
40 دن قضا کر کے پڑھیں، مگر آپ 1 ماہ مسلسل اپنے آپ پر یہ سمجھ کر کے پڑھیں کہ لازم مجھے پڑھنا ہے، بس مجھے روحانی بڑھانا نہیں ہے تو بڑھا نہیں ہے، مگر نماز شب کو پابندی سے انجام دیں۔ 1 ماہ میں انجام دو گے، 11 ماہ خود انجام ہو جائے گی، آپ خود انجام دو گے انشاءاللہ وہ نماز شب نہیں، وہ طاقت ہے، وہ لذت ہے، وہ روحانیت ہے۔ اب کیا کریں، 1 ماہ انجام دیں، مگر اس جتنے بھی عمل میں بیان کر رہا ہوں، نقطے بیان کر رہا ہوں، وہ دستور عمل وہ کیا ہے، وہ 1 سال تک انجام دینا ہے۔ اس کے بعد دن میں 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھیں، اور 70 مرتبہ صلوات پڑھ کر امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج کو ہدیہ پیش کریں، اور امام کو کہیں خود ہے امام یہ میری آنکھیں، یہ دو نطبہ کا جملہ ہے نا، اے امام یہ میری آنکھیں ہر چیز دیکھ سکتی ہے، مگر تجھ اتنے حسین امام کو کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ یہ کان کس کام کے، ہر چیز کو سن تو سکتا ہے، مگر امام زمانہ کی اس صدا کو کیوں نہیں سنتا؟ اور علماء کہتے ہیں کہ سلام مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے، تو امام کو آپ سلام کریں، وہ واجب، وہ واجب ہے کہ آپ امام جواب دے گا، لیکن جواب امام دیتا ہے۔ ہر نماز کے بعد آپ کہتے ہیں السلام علیکم یا صاحب الزمان، جواب آتا ہے، ہم نہیں سن سکتے۔ یہ کانوں نے کون سا گناہ کر دیا ہے جس کی وجہ سے سلام کا جواب نہیں سن سکتے؟ ہر چیز سن سکتے ہیں، یہ کس کام کا تو اللہ کے کمال کے یہ 2 جملے، یہ آنکھیں کس کام کی، ہر چیز کو دیکھ سکتی ہے، مگر اس امام کو نہیں دیکھ سکتی جو اس امت کا باپ ہے۔ اور یہ کان کس کام کے، جو ہر چیز کی آواز سن سکتی ہے، مگر اس امام کا سلام کا جواب نہیں سن سکتی۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں اس دستور عمل پہ عمل کر کے اس روحانیت پہ اعلیٰ مقام پہ پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔